अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम विलादत के हवाले से मेहमानान खुदा से गुफ्तगू हो रही है। कोर्स मेहमान खुदा है और प्लेटफॉर्म हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसमें ज़ियाफ़त परवरदिगार के मुबारक दस्तरखान पर बैठे उन लोगों से बातें हो रही हैं कि जिनका सांस लेना भी इबादत है, और जिनका सांस लेना भी तस्बीह इलाही, और जिनका सोना भी इबादत है, जिनका हर अमल कबूल होता है और जिनकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, जिन पर खुदा ने जन्नत के दरवाज़े खोल रखे हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। और हमारी गुफ्तगू उन लोगों से हो रही है कि जिनकी जलालत कद्र की वजह से और जिनके इस महीने में मेहमान खुदा बनने की वजह से शैतान को जंजीर और तोक पहना दिए गए हैं और कैद कर दिया गया है। यकीनन हम सब इस बारे में मुतवज्जे होंगे, और इस दौरान जब हम मोहसिना इस्लाम उम्मुल मोमिनीन मादर उम्मत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो यकीनन एक आ, खूबसूरत समा बनता है। और इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे आज से कि हम अमलन भी एट्रीब्यूट पेश करें, खिराज तहसीन पेश करें इंशाल्लाह ताला। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बात करते हुए हमारी गुफ्तगू इस जगह तक पहुंची थी कि शैब अबी तालिब का इख्तिताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बहुत बड़े और बहुत कीमती सहारों से महरूम होने की सूरत में निकला। और मौरखीन ने तो ये भी लिखा कि शैब अबी तालिब दर हकीकत इन शख्सियात के जो कुर्बानियाँ थीं, उनकी वजह से इन शख्सियात की सेहत बिगड़ने लगी थी। और शैब अबी तालिब के नतीजे की सूरत में हमें ये देखते हैं कि इसके फ़ौरन बाद ही पहले जनाब अबू तालिब और फिर इंतहाई मुख्तसर अरसे के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल होता है। और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शैब अबी तालिब की मसाइब की ताब न लाते हुए बीमार पड़ जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसको वसीयतें के उन्वान से पढ़ने जा रहे हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपने ज़िंदगी के आखिरी साअतों में थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुफ्तगू हुई और इस दौरान में क्या कुछ पेश आया। इस्लाम और रसूल इस्लाम में रच बस जाने वाली लाजवाल और बेमिसलो बेनज़ीर खातून ने अपने आखिरी वक्त जो वसीयतें की, उनमें इस बात का एतराफ़ भी शामिल था कि फ़इन्नी क़ासिरतुन फ़ी हक़्क़िका फ़अफ़ुनी या रसूलल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह, मैंने आपके हक़ में कोताही की है, मुझे मुआफ़ फरमाना। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस जुमले का किस कदर अजीम, खुद ये जुमला उस अजीम सोच को बयान करता है जो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जहन में थी। और अभी इंशाल्लाह आज भी आप पढ़ेंगे कि उस खातून के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि उस खातून ने, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर कदरदानी करते रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी कदरदानी करती रहे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में कोई कमी कोई कोताही, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में कोई कमी कोताही की होगी, उनके हक में कोई कोताही उनसे रह गई होगी, इस बात का तसव्वुर नहीं। मगर इंसान अपने आप को मुकाबिल शख्सियत के मुकाबिल में जब देखता होता है, तो फिर वो अपने बारे में फैसला करता होता है। ये सारा कुछ करने के बाद भी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये नहीं कहती थी कि मैंने आपके ऊपर बहुत एहसानात किए, या इस्लाम के ऊपर मैंने एहसानात किए, या इस्लाम का शजर तनावर दरख्त बनाने के लिए मेरा फ़लाँ फ़लाँ हिस्सा रहा है। बल्कि आखिर वक्त में भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जुमला कह रही थी कि जो बाज़ औक़ात हम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं इबादत करने के बाद भी, कि हक़ तो यह है कि हम हक़ के इबादत अदा नहीं कर सके, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के बाद भी गोया कि एतराफ़ कर रही थी कि हक़ तो यह है कि मैं हक़ की खिदमत अदा नहीं कर सकी हूँ। ये जुमला खुद जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान की बुलंदी को बयान करता है। दूसरी वसीयत में अपनी ज़िंदगी की बच जाने वाली वाहिद मता या बच जाने वाले वाहिद सरमाए फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ इशारा करते हुए फरमाती हैं कि उसी का बेहाद ही व अशारत इला फ़ातिमा फ़इन्नहा गरीबतुम मिन बादी, अपने बाद अपनी बेटी की वसीयत करती हूँ कि ये मेरे बाद तन्हा रह जाएगी। क्योंकि उस घर में तीन ही तो अफराद थे,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے باقی دو بیٹے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہی رحلت فرما گئے تھے۔ تو اب آپ دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصیت کر رہی تھی کہ اب اس گھر میں میرے بعد جب میں نہیں رہوں گی تو آپ کے علاوہ ایک تنہا میری بیٹی رہ جائیں گی، فَإِنَّا غَرِيبَةٌ مِّن بَعْدِي، یہ میرے بعد تنہا ہوں گی، میں ان کی وصیت آپ کو کرتی ہوں۔ پھر وصیت، اگلی مزید وصیت بیان، سوری، اب پھر تیسری وصیت بیان کرنے سے پہلے آپ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ وصیت کرتے ہوئے آپ سے شرم آتی ہے، میں یہ بات اپنی بیٹی فاطمہ سے کہوں گی، پھر وہی آپ سے بیان کرے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرے سے چلے گئے تو ملکۃ العرب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر کہا، فاطمہ بیٹی، اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، ارید منکا رداءک الذی تلبسہ حین نزول الوحی تکفننی فیہ، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی اس ردا کا کفن پہنا دیں جو وہی نازل ہونے کے وقت ان کے بدن پر تھی۔ یہ وہ تیسری وصیت تھی جو میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی بعد میں بیان کرتا ہوں، کہ جو کتاب میں موجود ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصیت کی۔ تاریخ کا جو چیپٹر ہوتا ہے یہ بڑا الگ چیپٹر ہوتا ہے، اور اس کے پیمانے الگ ہوتے ہیں، اس کے جو خود میزان ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے۔ اب اس سے شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا کہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، شاید یہ نامناسب جملہ ہو۔ تاریخ کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے، ہم اس کے استناد دیکھتے ہیں، ہم اس کی دیگر چند ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کو انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ شاید یہ جملہ جیسا کہ مورخ نے لکھا ہے اس حوالے سے ہو کہ مجھے اور آپ کو آگاہ کر رہا ہو، یا شاید اس کی ایک اور حکمت ہو جو آنے والے پیراگراف میں آ رہی ہے۔ بہر صورت اس مورخ کے بقول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس خواہش کا اظہار کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی اس ردا کا کفن، اپنی اس عبا کا کفن پہنا دیں کہ جو نزول وحی کے وقت ان کے مبارک شانوں پر ہوا کرتی تھی۔ اس کی شاید ایک وجہ جو بعد کے جو تجزیہ نگار ہیں تاریخ کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اگرچہ میں اس پہ بہت محتاط تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ خود ایک بڑا سٹرونگ سا تبصرہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بیان کرنے والے ہیں۔ بہر صورت اگر یہ واقعہ درست ہو اور اس حدیث کی سند درست ہو اور باقی تمام چیزیں بھی درستگی کے مراحل تک پہنچتی ہوں، تو پھر اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کے گھر میں کفن خریدنے کے بھی وسائل موجود نہیں تھے، آپ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن خریدنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ دراز کریں، یا آپ کے کفن کے لیے بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے یا سوال کرنا پڑے، لہٰذا آپ نے اپنی وصیت اس حساب سے ترتیب دی کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے، کچھ مانگنا نہ پڑے، لہٰذا اس وصیت میں یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ کی ردا کا کفن چاہیے، آپ کی عبا کا کفن چاہیے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اس لیے نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا تھا، اور آخر وقت میں اس عبا کو مانگتے ہوئے بھی حیا دامنگیر تھی، شرم محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کے ذریعے یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، چونکہ یہ پہلی چیز تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی تھی، اور اس کی بھی ایک حکمت اور ایک وجہ اور ایک فلسفہ تھا جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی روح پرواز کر گئی اور غسل و حنوط کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن دینے کا ارادہ کیا، تو جبرائیل امین پروردگار کی طرف سے جنتی کفن لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ پروردگار نے آپ کو سلام کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب مال و متال میری راہ میں خرچ کیا ہے، لہٰذا یہ مناسب ہے کہ ان کا کفن بھی میں خود بھیجوں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو کفن پہنائے، پہلے اپنی ردا کا کفن دیا، پھر جنت کا کفن پہنایا۔ یہ بات البتہ اتھینٹسٹی کی حد تک پہنچتی ہے، تمام مورخین نے اس کو نقل بھی کیا ہے، اور اس کا تاریخی استناد بھی انتہائی معتبر ہے کہ یہ پہلی ہستی تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کفن پہنائے ہیں، ایک کفن اپنی ردا کا تھا اور دوسرا کفن جنت سے جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے تھے، اور جس کے بارے میں انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ خالق کائنات نے ان کی قربانیوں کے صلے میں، ان کے اس احسانات پر کہ جو انہوں نے اسلام کے تبلیغ و ترویج کی صورت میں اسلام کے اوپر کیے ہیں، خالق کائنات نے ان کا کفن خود بھیجا ہے، لہٰذا یہ دو کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو
پہنائے۔ اس سے پہلے یہ جو آخری پیراگراف ہے، اس سے پہلے جو 3 وصیتیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی ایک جملہ اور باقی 2 جملے جو بیان کیے گئے، ان کے حوالے سے میں ایک چیز خاص طور پہ عرض کروں کہ یہ جو وصیت ہے، یہ شجرہ طوبہ ایک کتاب ہے جو شیخ محمد مہدی حائری مزندرانی نے لکھی ہے، اور ایک اور کتاب ہے فاطمہ والمفضلات من النساء، عبداللطیف بغدادی کی ہے۔ ان کے جلد نمبر اور صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ان کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ یہ سب سے پہلے جس نے اس روایت کو لکھا ہے، یہ البتہ یہ بات ہم ان کے لیے عرض کر رہے ہیں جو اس پہ مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جملہ ہم جو اگلا آخری ایک بیان کرنے والے ہیں، یہ تحقیق کے لیے نئے زاویے انشاءاللہ دے سکتا ہے، نئی راہیں متعین کر سکتا ہے۔ تو یہ محققین کے لیے ہے، ریسرچرز کے لیے ہے کہ یہ روایت جو شیخ حائری جو خود 1358 ہجری میں متوفا ہیں، جن کی وفات 1358 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی کتاب شجرہ طوبہ میں مرسلن ذکر کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اس کا جو چین آف راویین ہے وہ بیان نہیں کیا ہے۔ تو ان کے قبل، اس سے قبل کے جو منابع ہیں اس میں اس کا کوئی حوالہ تاریخی طور پر ہمیں نہیں ملا ہے، اور ریسرچرز اس پہ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ اپنی مزید رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا سکتے ہیں، اپنی تحریر کا موضوع بنا سکتے ہیں، اور اس سے یقینی طور پر نئے راستے بھی آگے موجود ہیں جو نئی فائنڈنگز کو بھی دیں گے۔ یہ چند جملے آخری صرف محققین کے لیے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو مختصر زندگی تھی، ہم نے اس کا انتہائی مختصر سا احاطہ کیا ہے، وگرنہ چونکہ ہم نے عرض کیا کہ ہم کوئی بھی چیز جب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کورس کا مختصر کانٹینٹ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ ہم نے اس مختصر ٹائم کے اندر یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لیکن ایک پہلو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا بڑا نمایاں ہے، جس کو ہم ابھی انشاءاللہ آخر میں ذکر کرنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ چاہے زندہ تھیں یا اس دنیا سے چلی گئیں، اگر کوئی سب سے بڑھ کر رونق کے محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا ہے تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، اپنی زندگی میں بھی اور اپنی زندگی کے بعد بھی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل کو کیسے ذکر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے سجائے رکھتے تھے، اس کے چند جو پہلو ہے ہم نے اس پہ یہاں پہ بات کی ہے، اور حق بنتا تھا کہ ان پر بات کی جائے۔ یہ در حقیقت یہ جو چیپٹر ہے، دا ریلیشن آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، وہ کیسا تھا، کس نوعیت کا تھا، اور کس طرح کی یادیں ہوا کرتی تھیں آپ کے پاس، یہ سارا چیپٹر اس بارے میں ہے۔ اور آئی ہوپ انشاءاللہ یہ اچھا ٹریبیوٹ ہوگا، ہم سب مل کے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں آگاہی کی صورت میں حاصل کریں گے۔ تو آئیے بسم اللہ اس چیپٹر کو، اس عنوان کو آگے سٹڈی کرتے ہیں۔ عرب کی ملکہ نے اپنی اطاعت و نصرت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی راحت پہنچائی کہ جس کا لطف حضور تا حیات نہ بھول سکے، اور اٹھتے بیٹھتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی شہزادی کا قصیدہ پڑھتے رہے، اور کم و بیش اپنی ہر محفل کو ان کے تذکرے سے سجائے رکھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کی محبت اور وفا ڈھکی چھپی چیز نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کو تحفہ الہی قرار دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، انی رزقت حبہا، یعنی خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں جاگزیں کی ہے، اور اللہ نے خود ان کی محبت کو میرے دل میں بسایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جو آپ کی وفا تھی اور محبت تھی، اس کو کوئی چھپا کے نہیں رکھتے تھے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ اپنی تقریباً اپنی جو اکثر محافل تھیں اور زندگی کے حصے تھے اس میں بارہا تذکرہ کرتے تھے، بلکہ آپ اس حد تک تذکرہ کرتے تھے کہ جو محبت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو میرے دل میں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات نے میرے دل میں جاگزیں کی ہے، یہ تو خدا نے خود میرے دل میں بسائی ہے۔ اس محبت کا تذکرہ کرتا ہوں، اس محبت سے لطف اٹھایا کرتا ہوں۔ بعض محفلیں تو ایسی تھیں کہ جن میں عرش کے باسی جنت سے آپ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کے تشریف لاتے، اور پھر خدیجہ سلام اللہ علیہ کی باتیں ہوا کرتی۔ یہ واقعتاً بہت بڑی بات، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ عرش کے باسی یعنی فرشتے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کے گھر میں آتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ان کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ ذکر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہ مشتمل ہوتی تھیں۔ آپ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ ملائکہ آئے ہیں محفل مصطفیٰ میں، کوئی بشر موجود نہیں ہے، ملائکہ ہیں اور سردار انبیاء ہیں،
اور بات ہو رہی ہے، اور جو بات ہے وہ ذکر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یقیناً یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو ملا ہوگا، اور جن میں سے نمایاں ترین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو عرش کے باسی تشریف لاتے، پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہونے والی تھیں، تو ان سے پہلے جبرائیل امین خانہ نبوت پر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابھی خدیجہ خردونوش کا کچھ سامان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتی ہیں۔ یعنی آپ خود آپ اندازہ کیجئے کہ اسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور اپنے حجرے میں موجود ہیں یا صحن میں موجود ہیں، اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کھانا پکایا ہے، اور اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ کھانا لانا چاہتی ہیں۔ اطلاع دینے والا کون ہے؟ کچھ دور کی بات نہیں ہے کہ آپ غار حرا میں بیٹھے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اب وہاں جانے لگی تھیں تو اطلاع بھجوائی گئی ہو۔ اسی گھر میں موجود ہیں، اسی ایک گھر میں جو ہی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشت میں رکھ کر وہ برتن اٹھا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار شدہ کھانا پیش کرنے کے لیے آنے لگی ہے، تو جناب جبرائیل امین آ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کر دی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اور بات کیا کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خردونوش کا کچھ سامان کھانا غذا لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، جب آپ کے پاس آئیں گی تو ان پر ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی سلام کہیے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ فِي قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور پھر انہیں خوشخبری دے دیں جنت میں ایسے محل کی جو موتی چھید کر بنایا گیا ہے، جس میں کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف و تھکن ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ایویڈنس ہے، ایک تائید کے طور پر یہ ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آنے لگیں آپ کی خدمت میں، اور جبرائیل امین حاضر ہوئے اور ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ جب آپ کی خدمت میں بی بی آئیں گی تو فقر علیہ السلام من ربہا، خالق کائنات کا سلام ان کو پہنچائیے گا، ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کہیے گا، اور پھر اس کے بعد میرا بھی سلام ان کو کہیے گا، اور پھر صرف یہی نہیں، ان کو خوشخبری دیجیے گا ان کا محل جو ہے وہ موتی چھید کر بنایا گیا ہے، اور یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، وہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ یہ اعتراف تھا ان تمام مشقتوں کا اور مشکلات کا جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا راہ اسلام میں اور راہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹھا رہی تھیں۔ عرش معلہ سے اتری اس خوشخبری کو جب سلطان انبیاء کی زبان مبارک سے سنا تو آپ سلام اللہ علیہ نے پاکیزہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے رسول خدا، اللہ تو خود سلام ہے، اور جبرائیل پر میرا سلام، اور آپ پر میرا سلام۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا سلام خالق کائنات بھیجتا ہے، جن کو سلام کرنے کے لیے جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، جن کی باتیں ملائکۃ السماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی گفتگو کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں بھی وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ خالق کائنات کے پیغام کی صورت میں لے کر آتے ہیں، خالق کائنات کے پیغمبر بن کر یہاں پہ آ کر یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ عرش کی ان محفلوں میں اس معظمہ بی بی کا ذکر ہر روز ہوتا ہے، جس میں خلاق کے عالم ملائکہ مقربین کے سامنے یہ جملہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، شاید جہاں پہ اس کانٹینٹ کو لکھتی ہوئی کچھ کمی بیشی ہوئی ہے۔ عرش کی محفلوں میں بھی اور زمین کی محفلوں میں بھی تذکرہ ہوتا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ پہلے ہم نے ایک زمین کی محفل کا تذکرہ کیا جہاں ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوا، اور اب اس پیراگراف میں یا اگلی بات میں ہم وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں جہاں عرش کی محفل ہے، اور عرش کی محفل میں ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہو رہا ہے۔ کیسے بھلا؟ کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا سے آپ سلام اللہ علیہ سے چند دنوں کے لیے جدا ہو گئے تو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی با وفا شریکہ حیات کو ان الفاظ میں تسلی دیتے ہوئے پیغام بھیجا۔ کل بھی ہم نے اس کا ایک الگ سا پیراگراف ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ 40 دنوں کے لیے حکم خدا سے اپنی شریکہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے تنہا ہو گئے اور الگ ہو گئے اور جدا ہو گئے، تو پھر ان کو تسلی دینے کے لیے ان الفاظ میں آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
لَيُبَاهِي بِكَ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا۔ یہ جو ذکر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے عرش کے باسیوں کی موجودگی میں، کبھی فرش پر اور کبھی عرش پر، یہ کبھی زندگی میں ایک بار نہیں ہوا، یہ صرف دو بار نہیں ہوا، یہ چند بار نہیں ہوا، یہ روز ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے خدیجہ آپ جانتی ہیں آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہر روز کئی بار کئی مرتبہ آپ پر فخر و مباحات کرتا ہے کہ میری کنیز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، خالق کائنات، خلاق عالم، ملائکۃ السما کے سامنے ہر روز کئی مرتبہ یہ فخر کرتا ہے، یہ مباحات کرتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی کنیز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی کنیزی، آپ جیسی کنیز ہونے پر خالق کائنات ملائکہ مقربین کے سامنے کئی مرتبہ، اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہر روز کئی مرتبہ آپ پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ تو یہ ذکر ایک روزہ نہیں تھا، چند روزہ نہیں تھا، عرش پہ بھی تھا، فرش پہ بھی تھا، اور فرش پہ تو جبرائیل امین جس طرح سلام لے کر نازل ہوئے، یہ جو بعض چند محفلیں بعد میں عرض کرنے لگے، مگر جو عرش پہ ذکر ہوتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منقول فرمان کے مطابق ہر روز ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے، اور فخر و مباحات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہ فخر و مباحات کوئی عام نہیں، کوئی فرد نہیں، کوئی بشر نہیں کرتا، بلکہ خالق کائنات اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر۔ جس عظیم ہستی کا ذکر آسمانی محفلوں کی زینت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ذکر کرتے رہنا بہت پسند کرتے تھے۔ آپ اس قدر کثرت سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے کہ بقول حضرت عائشہ کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تعریفیں کر کے کبھی جی نہیں بھرتا تھا اور نہ کبھی ان کے لیے استغفار کرتے تھکتے تھے۔ یعنی یہ وہ ذکر تھا جس سے آپ کبھی تھکتے نہیں تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی یادیں تازہ کرتے، ان کا تذکرہ کرتے رہتے، ان کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے حسب معمول خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تو مجھے ناگوار گزرا، اور میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس العیاذ باللہ اس بڑھیا کے بدلے میں جوان بیویاں عطا کی ہیں، خدیجہ کا ذکر کرنا آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ تذکرہ ہوتا تھا کہ مجھے ایک دن پھر ناگوار گزرنے لگ پڑا، مجھے ناگواری محسوس ہوئی، تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ، وہ تو بوڑھی تھیں اور اس بڑھیا کے بدلے میں نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان بیویاں عطا کی ہیں، اب ان کا ذکر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نبی غضبناک ہو گئے، ان کی جبین مبارک پر پسینہ نمودار ہوا اور بال پیشانی پر بکھر گئے۔ یہ جملہ واقعتاً کوئی عام جملہ نہیں تھا، میں اور آپ بھی جب اس جملے کو تذکرہ کر رہے تھے نقلاً تو تب بھی العیاذ باللہ ساتھ میں کہہ رہے تھے، یہ جملہ نقل کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے سامنے سن رہے تھے کہ کسی نے خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ یوں کیا ہے، لہٰذا آپ غضبناک ہو گئے، اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا اور آپ کے بال بکھر گئے۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو میں ڈر گئی اور دل ہی دل میں فوراً دعا کی، اللہم ان اذہبت غضب رسولک انی لم اعد اذکرہا بسوء، یعنی پروردگارہ اگر آج کے دن تو مجھ سے ان کا غصہ دور فرما دے تو میں آئندہ کبھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کروں گی۔ سو یہ اس قدر غصہ کہہ لیجئے یا غضبناک ہوئے اور اس قدر ناراحت ہوئے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خود حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ ناگواری اس قدر شدید محسوس ہوئی کہ میں نے فوراً وہاں ذات پروردگار سے توسل کیا اور خالق کائنات کو یہ کہا کہ پروردگارہ آج کے دن اگر تو ان کا غصہ دور فرما دے تو آئندہ میں کبھی اس طرح کا تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا دوبارہ نہیں کروں گی۔ پھر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس بات کے جواب میں فرمایا، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ صرف ناراضگی یا ناراحت یا غضب ظاہر نہیں ہوا، بلکہ آپ نے جواب بھی دیا، چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ اچھے لفظوں میں نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا واللہ ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، خدا نے مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بیوی بہتر بیوی ہرگز نہیں دی ہے۔ مجھے بیویاں ضرور دی ہیں اللہ نے، مگر یہ کہنا کہ خدیجہ بوڑھی تھیں اور جوان بیویاں اور بہتر بیویاں مل گئی ہیں،
مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بہتر بیوی خدا کی قسم اللہ نے نہیں دی ہے۔ کیوں؟ آمنت بی اذ کفر الناس، یعنی میں اگر یوں کہوں کہ تذکرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب نامناسب الفاظ میں کسی نے کیا تو یہ موقع و محل تھا کہ فضائل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بیان کیے جائیں، مقام و مرتبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بیان کیا جائے، فضیلت بیان کی جائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ جملہ غلط ہے، یہ پرسپشن غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، بلکہ آپ نے پہلے تو سوچ کو نیگیٹ کیا اور قسم دے کر کہا کہ خدا کی قسم یہ غلط ہے جو آپ نے سوچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی ملی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آپ نے دلیلیں دیں، پھر آپ نے فضائل بتائے، پھر آپ نے مقام بتایا، اور سب سے پہلا جملہ یہ کہا کہ اس لیے مجھے ان سے بہتر بیوی نہیں ملی کہ وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا۔ خدیجہ کا ایمان مجھ پہ لانا، ان کی ایمان کا درجہ، ان کی ایمان کا وقت وہ تھا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا۔ وَوَاسَتْنِي فِي مَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، خدیجہ سلام اللہ علیہ نے تب اپنا مال اسلام کے نام پر وقف کر دیا تھا جب لوگوں نے مال دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ، جبکہ میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے صاحب اولاد بنا ہوں۔ کوثر جیسا تحفہ مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہی ملا ہے، بقیہ ازدواج سے تو میں اس تحفے سے، اس طرح کی اللہ کی نعمت سے محروم رہا ہوں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک زوجہ تھیں اور اللہ نے مجھے اور زوجہ دے دی ہیں، وہ نہیں تو اور زوجہ صحیح، وہ ام المومنین اور یہ بھی ام المومنین۔ اگر کمپیریزن کی بات ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں پورا کمپیریزن کر کے بتایا اور واضح اور واشگاف الفاظ میں بتایا، قسمیں اٹھا کر اور کھا کر بتایا، اور حتماً انکار کر کے بتایا اس جملے کا جو پہلے کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی بیوی تھی، بعد والیاں بھی بیویاں ہیں، وہ بھی صرف ام المومنین تھی اور بعد والی بھی صرف ام المومنین ہے۔ فرمایا بڑا فرق ہے خدیجہ میں اور دوسری بیویوں میں، خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی ہے۔ خدیجہ کے یہ وہ اوصاف ہیں سلام اللہ علیہا جو کسی اور میں یہ اوصاف نہیں ہیں، جن کی مالک صرف خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ انسان کو جس چیز سے انس اور محبت ہو، اس سے متعلقہ تمام چیزیں اسے بھلی لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے محبت بھی صرف ان کی ذات تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ ان تمام نسبتوں اور رشتوں کی بھی قدردانی کیا کرتے تھے جن کا کسی بھی طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے تعلق بنتا تھا۔ محبت جب اس درجے پہ پہنچتی ہے نا، بڑی نازک ہو جاتی ہے، بڑی کمال کی ہو جاتی ہے کہ جب کسی کی انس اور محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس شخص کی متعلقہ چیزوں میں بھی وہ محبت ٹرانسفر ہو جائے اور منتقل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے جو محبت تھی اس کی اسی درجے پر فائز تھے کہ آپ کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے متعلق کچھ رشتوں اور نسبتوں، چونکہ وہ متعلق تھے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، لہٰذا اس تعلق کی وجہ سے ان رشتوں اور ان نسبتوں کی بھی قدردانی کرتے تھے، اور وجہ اس یہ تھی کہ ان کا تعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ان کی بہن حالہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں اور آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن آئی ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ہے، تو دونوں بہنوں کی آواز کی مشابہت کی وجہ سے یا پھر خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حالہ نے جب اجازت مانگی فعرف استئذان خدیجہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اجازت لینے کی ادا یاد آ گئی۔ فارتاح لذالک، آپ چونک گئے۔ فقال اللہم حالہ، اور بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو حالہ ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ محبت جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تھی وہ بے ساختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں، لہجے میں اور انداز میں آئی ہے، اور اس کو روایت حضرت عائشہ کر رہی ہیں کہ حالہ آئی ہیں، نسبت تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، تعلق تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، شاید آواز مشابہ تھی، یا پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ چونکہ تعلق اور واسطہ تھا تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ یاد آ گئیں، لہٰذا
حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس یاد کی وجہ سے بے ساختہ پکار اٹھے، چونک گئے اور کہنے لگے جیسے کسی کو بے تحاشی عزت اور تکریم دی جاتی ہے، تو فرمانے لگے ارے یہ تو خالہ ہیں، اور ان کو بے تحاشا عزت و تکریم کے ساتھ ویلکم کیا، اپنے گھر داخل ہونے کی اجازت دی۔ وجہ یاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، تعلق حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی نسبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان تمام افراد کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور تعلق رکھا جو کسی عنوان سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے مربوط رہے تھے، اور یہ کوئی معمولی بات ہم نہیں لکھ رہے، اور اس کے ایویڈنسز بھی دیں گے، آف کورس تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ وہ تمام افراد جن کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے کسی نہ کسی واسطے سے کوئی تعلق رہا ہو، کوئی نسبت ان کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی ان کی قدردانی کرتے رہے اور ان کو خاص عزت و تکریم دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو حکم دیا ارسلوا بہا الی اصدقاء خدیجہ، یعنی بکری کا گوشت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت وہ نازک مرحلوں میں ہوتی ہے، اور ایک پیک پہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے جس سے محبت ہو، جس سے انس ہو، اس سے متعلقہ چیزوں میں بھی یہ انس اور محبت جھلکنے لگ پڑے۔ بکری آئی، ذبح کیا، اور فرمایا اس کا گوشت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب یہ سنا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے از راہ تعجب و ناگواری پوچھا کہ خدیجہ، یعنی خدیجہ کے سہیلیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر۔ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انی قد رزقت حبہا، خدیجہ کی محبت تو گویا خدا نے مجھے پلا دی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، اور یہ ہم نے کوئی الفاظ کو خود ساختہ الفاظ میں بیان نہیں کیا تھا، کہ آپ ذکر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کرتے ہوئے اور محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی جھجکتے نہیں تھے، کبھی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے تھے، چونکہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام، مرتبہ اور عزت و فضیلت بتانا مقصود ہوتی تھی۔ اس لیے جب کسی کو یہ ناگوار گزرا کہ بکری کا گوشت بھجوانے کا کرائیٹیریا کیا ہے، کہ کس کے گھر بھجوایا جائے، جو خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں بھجوایا جائے، تو انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بالکل ایسا ہی کہہ رہا ہوں، یہ گوشت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا جائے۔ اور پھر بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو محبت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، یہ گویا خدا نے مجھے پلا دی ہے اور میرے اندر رچ بس گئی ہے، لہذا اس محبت کا تقاضا ہے میں ان رشتوں اور نسبتوں کی بھی قدر کرتا ہوں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی چیز بھیجی جاتی یا کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیز فلاں کو بھیج دو کیونکہ وہ خدیجہ کی دوست تھی۔ کبھی فرماتے فلاں خدیجہ کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کی قریب تھی تو یہ تحفہ ان کی طرف بھیج دیا جائے۔ کبھی کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا انی لاحب حبیبہا، یعنی مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے متعلقہ لوگ بھی پسند ہیں۔ میں شاید واقعتاً فرط جذبات میں تبصرہ نہ کر سکوں اس جملے کے اوپر۔ کیا محبت کا معیار ہے، کس اعلیٰ منزل کی محبت ہے، اور محبت کرنے والے کون ہیں؟ سید الرسل ہیں، جن کے ہونٹ اس وقت تک جنبش نہیں کرتے کسی لفظ کو ادا کرنے کے لیے جب تک خالق کی طرف اجازت نہ ہو، بلکہ صرف اجازت کہاں، جب تک خالق کی طرف سے حکم نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا نبی فرط جذبات میں گفتگو نہیں کر رہا ہے، جذبات کی رو میں بہہ کر کسی کے بارے میں کچھ چند جملے غیر ضروری نہیں کہے گئے خدا نخواستہ، بلکہ اللہ نے تصدیق کی ہے، اللہ نے سند دی ہے اور گارنٹی دی ہے کہ ان کا جملہ تو میری وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے تب وہ بولتے ہوتے ہیں۔ اور کہہ کیا رہے ہیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ چیزیں آتی اور جو چیز پسند ہوتی تو کبھی خدیجہ کے متعلقین کو، کبھی خدیجہ کی سہیلیوں کو، کبھی خدیجہ کے رشتہ داروں کو، اور پھر وجہ پوچھنے پر کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کہ انی لاحب حبیبہا، مجھے صرف خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے محبت تو نہیں تھی، مجھے ان کے متعلقہ لوگوں سے بھی خاص تعلق ہے، ان کے ساتھ اور خاص لگاؤ ہے۔ انی لاحب حبیبہا، مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے متعلقہ لوگ بھی پسند ہیں۔
آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا یوں رچ بس گئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قریبی کچھ افراد کو ان کے ذکر پر بھی حسد کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ تذکرہ کوئی ایک آدھ دفعہ کا نہیں تھا، اس قدر زیادہ تھا کہ کچھ لوگوں کو پھر اس پر حسد ہونے لگا، غیرت آنے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما غرت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امرأۃ من نسائہ ما غرت علی خدیجہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں مجھے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی کے اوپر غیرت نہیں آئی۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں زوجیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں آئی تھی، یہ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی رحلت اور وفات کے بعد زوجیت رسول میں آئی ہیں۔ پھر بھی وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے ان سے جتنی غیرت آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آئی، یعنی مجھے ان کے ذکر سے جتنا مجھے غیرت آنے لگتی تھی، مجھے کچھ احساس ہونے لگ پڑتا تھا اور کچھ اور سا احساس ہونے لگ پڑتا تھا، وہ کسی اور زوجہ کے ذکر پر یا ان کے حاضر ہونے پر، جو ان کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس جانے سے اس قدر وہ غیرت، وہ احساس جو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے متعلق تھا، وہ کسی اور زوجہ سے متعلق کبھی نہیں آیا تھا، چونکہ یہ ذکر اس قدر زیادہ ہوتا تھا۔ خود اگلے جملے میں فرماتی ہیں لکثرت ذکر ہی ایہا وما رأیتہا، اور یہ اس کی اگلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ قد غیر، تو مجھے پھر اس حوالے سے کچھ دیگر احساسات آنا شروع ہوئے، اور خود کہتی ہیں وما رأیتہا قط، تو حالانکہ میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، ان کا زمانہ بھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہ تذکرہ اتنا زیادہ ہوتا تھا، ان کی یادیں اس قدر بکھیر دی جاتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماحول میں، اور اس قدر ان کی محفل میں یادوں کو اور تذکروں کو بیان کیا جاتا تھا کہ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ افراد کو یہ نامناسب محسوس ہونے لگا۔ ایک مرتبہ ایک ضعیف خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوب مزاج پرسی کی اور بڑے پرتپاک انداز سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب وہ واپس چلی گئی، اچھا جناب عائشہ کے سوال سے پہلے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا، وہ سوال کیا کیا ہوگا لوگوں نے کہ جب اس خاتون کو ان کی مزاج پرسی، ان کا حال احوال بہت زیادہ اچھے سے کیا، بڑے پرتپاک انداز سے ملے، تو لوگوں نے سوال کیا کیا ہوگا؟ آپ یقیناً سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا ہوگا؟ آپ یقیناً جواب تک بھی پہنچ گئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوگا۔ تو آئیے ہم لوگوں نہیں بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ کے الفاظ میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ ضعیف خاتون آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب مزاج پرسی کی، بڑے پرتباک انداز سے پیش آئے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ واپس چلی گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ تقبل علی هذه العجوز هذا الاقبال، یعنی یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا سے اتنی گرم جوشی اور عزت افزائی کے ساتھ پیش آئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی گرم جوشی، اتنی زیادہ عزت افزائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا کانت تأتینا ایام خدیجہ، یعنی یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی، تو مجھے ان نسبتوں کا خیال ہے۔ صدقے اور قربان جائیں ہم واقعتاً ان یادوں پر بھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قلب پیغمبر پر نقش تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک ایک یاد کو بسائے رکھتے تھے، تازہ کیے رکھتے تھے، اور اپنے ماحول میں بکھیرتے رہتے تھے کہ ایک بڑھیا آئی ہیں اور وہ صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گھر میں آیا کرتی تھیں، استقبال بڑھا دیا، عزت افزائی بڑھا دی، گرم جوشی بڑھا دی، سوال لوگوں کو کرنا پڑا۔ سوال کے جواب میں فرمایا وجہ صرف ایک ہی ہے اس اتنے زیادہ پروٹوکول اور عزت افزائی کی کہ انہا کانت تأتینا ایام خدیجہ، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے دنوں میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی، میں اس نسبت کی وجہ سے یہ سارا سلوک اس خاتون کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے معاملہ صرف میاں بیوی کی محبت کا نہ تھا، بلکہ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترویج اسلام کی خاطر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پیش کی گئی قربانیوں اور ان کی طرف سے نصرت اسلام کا جو اہتمام کیا گیا تھا اس کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، یعنی مجھے اپنے مقصد کی ترویج و تبلیغ میں
کسی مال نے یوں فائدہ نہیں پہنچایا جس طرح خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال و دولت نے۔ اس کو صرف میاں بیوی کی محبت کا رنگ نہ دیا جائے، یہ اسلام کی محبت تھی، یہ اسلام کے ایک قدردان خاتون، ایک قدردان کردار کی قدردانی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ ذات سے بلند رشتہ تھا، یہ مقصد کا رشتہ تھا، یہ الہامی رشتہ تھا، یہ اسلام سے جڑا ہوا اسلامی رشتہ تھا۔ اس لیے آپ کیا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قربانیوں نے اور ان کے مال نے مجھے نفع دیا اور فائدہ پہنچایا، اس طرح کسی اور مال نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے علاوہ مجھے اس قدر نفع نہیں دیا، اس قدر فائدہ نہیں پہنچایا میری کوششوں کو اور اسلام کی ترویج کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ایثار کی تعریف اور قدردانی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب، یعنی دین اسلام دو چیزوں کے بغیر کبھی توانا نہیں ہو سکتا تھا، یا کبھی پھیل نہیں سکتا تھا، یا کبھی دائیں قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی چیز حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال و دولت، اور دوسری چیز علی علیہ السلام کی تلوار ہے۔ سو یہ وہ ٹریبیوشن تھا، جو ٹریبیوٹ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند ایک مقامات پر جو تھا، جس کو ہم یعنی چند ایک مقامات کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور یقیناً فخر ہوتا ہے، یاد تازہ ہوتی ہے، اور انسان ایک عجیب محسوس کرتا ہے بلندی، خود بھی اپنے آپ کو ایک پاکیزہ بلندی پہ محسوس کرتا ہے جب ذکر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اس انداز میں سن رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ترویج دین اور نصرت اسلام کے لیے ان کی پیش کی گئی قربانیوں پر بانی اسلام اور فرزند اسلام کی طرف سے تا طلوع آفتاب قیامت خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ خراج تحسین رکا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک، بلکہ انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، اور انشاءاللہ میرے اور آپ کی اگلا جو فریضہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس خراج تحسین کو اپنی زندگیوں میں پیش کریں گے اور ان یادوں کو تازہ کریں گے، اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو مقام اور منزلت ہے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر ان کا کمپیریزن چند دیگر شخصیات کے ساتھ کیا جائے تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کمپیریزن کو بیان بھی کر دیا جب کسی نے کمپیئر کیا تو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس وقت خود تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کچھ اور ہیں، یعنی تاریخ کے زیادہ تر وہ جو سیاسی تاریخ لکھی گئی ہے اس کے اوراق میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہوتی ہے، البتہ حقیقی تاریخ کو ڈھونڈنے کے لیے تگ و دے کرنا پڑتی ہے اور مل بھی جاتی ہے تاریخ کے اندر۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا عرصہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا گزرا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کے گوشے نقل کرنے ہوں یا احادیث کو نقل کرنا ہو، چند ایک حدیثوں کے علاوہ کبھی کچھ کسی نے نقل نہیں کیا، اور نہ کتابوں میں درج ہے، بلکہ باقی شخصیات تو اتنا کچھ نقل ہوا ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اتنے چند سالوں میں اتنا کچھ نقل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالآخر ہوا کیسے، اور یہ در حقیقت اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آف کورس مناظرہ میری فیلڈ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم مناظرانہ روش کو پسند کرتے ہیں، اور نہ اس کا پرچار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے حق میں ہیں، لیکن چند ایک حقائق کو بڑے مؤدب الفاظ میں، بڑے ادب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے معیار فضیلت بعد میں الگ بنا لیا کہ کون فضیلت رکھتے تھے اور کون نہیں رکھتے تھے۔ باقاعدہ طور پہ اگرچہ خود بعض اوقات مجھے تو لفظوں کو پڑھتے ہوئے باقاعدہ شرم اور حیا اور غیرت آتی ہے کہ یہ تو وجہ فضیلت نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آنے والی جتنی بھی خواتین تھیں ان میں سے صرف فلاں ام المومنین ہی باقرہ اور کنواری تھیں، باقی تمام خواتین جو تھیں ان کی شادیاں ہوئی تھیں، مطلقہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ نہیں خیال کہ یہ معیار فضیلت ہو، لیکن ہم پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ طے ہو گیا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معیار فضیلت یہی ہے، تو پھر دو تین باتیں ہم بھی کریں گے اس حوالے سے، چونکہ ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ بات تو کریں ادب کے ساتھ۔ پہلی بات یہ کہ اگر یہی معیار فضیلت ہے تو یہ معیار تو پھر اس کے لیے ہونا چاہیے تھا
جس سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنا تھا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو اپنے شکم میں لینا تھا، اور یہ دیکھنا ہے کہ پھر وہ جو نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صدف سے چلنی تھی، کس رحم سے چلنی تھی، وہاں ممکن نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھوئے بھی صحیح جہاں سے نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا ہو، اور پھر تاریخ بتاتی بھی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ مختصراً عرض بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ فضیلت کا معیار یہی قرار پائے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آتے ہوئے کون سی خواتین جو تھیں باکرہ تھیں اور کنواری تھیں اور کون سی نہیں تھیں، اگر وہ معیار ہے تو پھر ایک معیار تو یہ بھی ہے، یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سے کس کو کنوارے ملے۔ فضیلت تو پھر اس میں زیادہ ہے کہ وہ کون تھیں کہ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنوارے ملے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچنا پڑے تھا کہ وہ کون کون تھیں کہ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقسیم شدہ وقت ملتا تھا اور ان کا بانٹا ہوا ملتا تھا، اور وہ کون تھیں کہ جن کو پورے 25 سال بلا شرکت غیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہوئی اور ان کا ساتھ حاصل ہوا۔ اگر معیار یہی آ گیا ہے تو پھر ان معیارات کو بھی سوچنا ہوگا، اور یہی فضیلت ہے، تو پھر فضیلت کے یہ پیمانے کیوں نظر انداز کیے جا رہے ہیں؟ لہذا ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ اس معیار پہ بات کرتے ہیں جس پہ میں نے عرض کیا واقعتاً شرم، حیا اور غیرت مانے ہوتی ہے اس پہ کھل کے بات کرنے سے بھی، لیکن در حقیقت یہ سیاسی اثر و رسوخ میں لکھی گئی تاریخ اسلام تھی کہ جس میں اس طرح کا خاص طور پہ اہتمام کیا گیا اور ان باتوں کو خوب بڑھا چڑھا کر ریپیٹ کر کر لکھا گیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مطلقہ تھیں یا بے وتی میں۔ آج ہی کے دن میں اتفاقاً مجھے ایک فارورڈ کسی نے بھیجا اور اس میں مجھے ایک کوسچن ایئر تھا جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں غالباً 10 سوال تھے۔ 10 سوالوں میں سے 8 سوال وہ کسی امتحان میں آئے ہوئے تھے، 8 سوال تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سابقہ 2 شادیوں کے بارے میں آئے ہوئے تھے۔ بڑھا چڑھا کے ایک بڑا پورشن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ کی سابقہ شادیاں، آپ کے سابقہ شوہر، آپ کی سابقہ اولادیں، اور ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کے مقابل کچھ لوگوں کو بلند کر کے پیش کیا جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی نادرست سمت ہے، یہ تاریخ کا نادرست استعمال ہے، چونکہ تاریخ میں معتبر تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ اس وقت باکرہ تھیں، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 25 یا 28 سال تھی، اس سے قبل آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ معتبر ترین تاریخ ہے جس کے مختلف حوالے آپ کو آرام سے مل سکتے ہیں، اور اگر آپ تفصیلی بحث اس حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح میں سیرت نبی الاعظم سید جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتاب میں بہت طول و تفصیل کے ساتھ اور بے شمار ادلہ کے ساتھ جا کے وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سو تاریخ نگاروں نے تو یہ بھی لکھا ہے، اور معتبر تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، اور وہ جو انہوں نے لکھا کہ 2 شادیاں پہلے تھیں، مطلقہ تھیں، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، ان کی سند پہ آپ جاتے ہیں تو وہ خود پرابلمیٹک گفتگو ہے، تاریخی حساب سے وہ گفتگو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ بیانیہ کہ آپ مطلقہ تھیں یا زوجہ تھیں، 2 حوالے سے ناقابل قبول ہے، خود تاریخی استناد کے حوالے سے بھی قابل قبول نہیں، اور عقلی بنیادوں پر بھی قابل قبول نہیں۔ تاریخ میں وہ روایات مستند حوالوں سے موجود ہیں کہ جس میں یہ بیان ہے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 25 سے 28 سال تھی اور آپ باکرہ تھیں۔ چونکہ ہم معیار یہ تب یہ طے ہو گیا تو ہم تب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور جو 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 تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ آپ کی اس سے قبل 2 شادیاں تھیں، پہلے شوہر کا یہ نام تھا، دوسرے شوہر کا یہ نام تھا، پہلے شوہر کی اولادیں ایسے تھیں اور فلاں ایسے شہید ہوئے اور یہ ہوا، اس کے اوپر تاریخی استناد کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو مستند حوالوں سے ثابت شدہ ہی نہیں بنتا، اس میں مسائل آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، معتبر تاریخ یہ کہتی ہے، نقلی حوالے یہ کہتے ہیں جب تاریخ نقل ہوتی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ذرا عقلاً ہم آتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں بعض افراد کو کسی اور عنوان سے پیش کرنے کی اس کوشش کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی انتہائی ادب و احترام سے یاد کرتے ہیں کہ اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی 2 شادیاں پہلے تھیں، آپ کی اولاد بھی تھی، تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ نے سرداران قریش کو رد کر دیا، یتیم عبداللہ کو قبول کر لیا، شادی ہو گئی، آپ یہاں پہ آ گئیں، تو اب آپ کو پوری زندگی تانے اور طنز دیے جاتے تھے کہ آپ نے سرداران قریش کو روک کر ان کو رد کر کے یتیم عبداللہ کو قبول کیا۔ ہمیں تاریخ کے کسی گھسی پٹی لائن میں بھی نہیں یہ ملتا کہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر تانے اور طنز کیے ہوں
کسی نے یہ بھی تانا اور طنز کیا ہو کہ آپ اس سے پہلے بھی تو فلاں عرب بدو کی زوجیت میں رہی تھیں، جو فلاں عرب بدو کی زوجیت میں رہی ہوں انہوں نے عرب کے سردار کا رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ پھر تو آپ کو یہ تانا بھی ملنا چاہیے تھا، کیونکہ جو لوگ آپ کی زوجیت کے حوالے سے جن دو لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں سے تو ایک عرب بدو تھے۔ تو تاریخ جب کہتی ہے کہ آپ کو تانا اور تشنیع سننا پڑتا تھا، اور تانا اور تشنیع کیا سننا پڑتا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا، تو آپ کو گزشتہ زوجیت کے تانے اور تشنیع کیوں نہ دیے گئے؟ یقیناً دیے گئے ہوتے اگر آپ اس سے پہلے کسی کی زوجیت میں رہی ہوتی۔ یہ تانے نہ ملنا، تاریخ کا ان کو نقل نہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ عرب معاشرے میں یہ بات موجود تھی کہ آپ اس سے پہلے شادی ہی نہیں تھی، تبھی تو اس طرف کبھی کسی نے کوئی طنز نہیں کیا تھا، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دوسری بات جو ہم عقلاً پوچھیں گے لوگوں سے اور موجود ہے کہ وہ خاتون جو عرب کے قریش کے سرداروں سے، زعامات سے، قبیلوں کے سرداروں سے، بڑے بڑے مالی جو شخصیات تھیں، تجار تھے، ان سے تو نکاح نہیں کرتی ہیں، مگر ایک عرب بدوی جو ہے، جو آپ کے ایک شوہر کے نام جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زوجیت کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ کنٹروڈکشن کیوں ہے؟ اتنے بڑے لوگوں، نامور لوگوں کا رشتہ ٹھکرانے والی خاتون ایک عرب بدوی کو قبول کر لیتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ ممکن ہی نظر نہیں آتا، عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ جو خاتون تزویج محمد مصطفیٰ سے پہلے اتنے بڑے معیار اور سٹینڈرڈ طے کی ہوئی بیٹھی اور اس سٹینڈرڈ کی وجہ سے عرب کے رؤساء کو دھتکار دے، وہ کسی عام شخص کو قبول کیا ہوگا اس نے تاریخ میں، یہ عقل کیسے تسلیم کرے گی؟ اور آخری بات انشاءاللہ اس پہ جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹیوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ یہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں، آپ کی بھانجیاں تھیں۔ تاریخ میں جا کے پڑھا جائے، تاریخ یہ بتاتی ہے، مستند حوالے بتاتے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ کی جو بہن تھی ان کی بیٹیاں تھیں۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو کسی کی بھی بہن اگر فوت ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے ان بچوں کی خالہ کفالت کیا کرتی تھی، تو فوت ہونے کے بعد اپنی بھانجیوں کی چونکہ آپ نے کفالت کی تو لوگ ان کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں عربوں میں رواج یہ تھا کہ جو بچہ جس کے زیر کفالت ہوتا تھا اسے اسی کے بیٹے یا بیٹی کے طور پر شناخت دی جاتی تھی۔ اب چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت تھیں، زینب اور رقیہ، اس لیے پھر لوگوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تصور کیا، چونکہ عمومی طور پر شناخت جو دی جاتی تھی، حالانکہ وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اپنی بیٹیاں نہیں تھی۔ یہ مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا ہے کیونکہ آپ کے سامنے معاشرے میں یہ چیزیں پیش کی جاتے ہیں، آپ متوجہ رہیں، اور ظاہر ہے میں ایک مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے ڈھیر سارے ادلہ پیش کرتا، اور نہ ہی مناظرے کو پسند کرتا ہوں، اور نہ ہی اس کو میں کوئی زیادہ اچھا طریقہ کار سمجھتا ہوں، اور یقیناً آپ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ کی شان کے اس چیپٹر کو چونکہ ہم کل سے انشاءاللہ نیا چیپٹر آغاز کریں گے، اس کے آخر میں ایک بڑی خوبصورت یاد ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کو یقیناً سن کر پڑھ کر آپ جھوم اٹھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم ذکر خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ آج کے دن کا انشاءاللہ ختم کریں گے۔ وہ موقع ہے فتح مکہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فعل ہے جو اس موقع پہ آپ نے انجام دیا، اور جو یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ہم انشاءاللہ جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے یہ آخری پیراگراف یا آخری چیز کو پڑھتے ہیں، ہمارا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کمال صرف یہی نہیں کہ وہ جب تک زندہ رہیں اپنی جان و مال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ اور تعاون یقینی بنایا، بلکہ کمال کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جذب ہو کر انہیں یوں اپنایا تھا کہ ان کی رحلت کے بعد آنے والے زمانوں میں بھی سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کار رسالت کی ادائیگی میں ان کی شرکت برابر محسوس ہوتی رہی۔ ایسے نہیں تھا کہ جب تک زندہ تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر میں ان کی خدمات نظر آتی تھی، بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرکت محسوس کرتے تھے۔ وہ چاہتی بھی یہی تھیں کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی شان مشن میں یوں شامل ہو جائیں کہ تا قیامت اس مشن اور ہدف میں ان کی شرکت ان کے ہونے کا احساس دلاتی رہے۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، قیامت تک ان کا اس مشن کے اندر ہونے کا احساس ملتا رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اہلیان مکہ میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کو اپنے مسکن کے طور پر انتخاب کریں، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے مہاجر بن کے ایک زمانے میں ہجرت کر کے گئے تھے،
اسی میں فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ اہل مکہ میں سے اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تو یہاں ہے نہیں، وہ یہاں میرے گھر قیام کریں، میرے مہمان بنیں۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں ختمی مرتبت نے اپنی زندگی کا مشکل ترین دور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب کی ہمراہی میں گزارا تھا۔ اس دور کا ایک ایک لمحہ سرور کائنات کی آنکھوں کے سامنے مجسم کھڑا تھا۔ کل وہ مکہ کے مہاجر تھے اور آج اس عظیم شہر کے فاتح۔ فتح و کامیابی کی ان پر مسرت لمحات میں آپ کو اپنی سختیوں کے دنوں اور مشکلات کی ناصرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یاد آ گئی کہ کس طرح انہوں نے ظلم و ستم کے مشکل ترین دور میں شجر اسلام کی آبیاری کی اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان و مال کھپا دیا، جس کی بدولت آج اسلام کے نصیب میں اتنی بڑی فتح آئی۔ جب آپ فاتح اسلام کے عنوان سے مکہ کی پہاڑیوں کی بلندیوں پر کھڑے تھے تو آپ کو اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یاد آ گئی کہ کیسے انہوں نے اس شجر کو جو آج ثمرآور ہو گیا ہے اس کی آبیاری کی تھی، اور کیسے ان کی قربانیاں آج اسلام کی فتح کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں۔ ادھر مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ ادھر حضرت سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ کی قربانیاں یاد آ رہی تھیں۔ کیا خوبصورت سین ہے، لوگ اصرار کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا میزبان بننا چاہتا ہوں، میرے گھر میں تشریف لائیے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان انبیاء کے دل میں اس وقت یادیں ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اور ان کی قربانیوں کی۔ اب اپنے قیام کے لیے فاطمہ کے بابا نے مکہ کے کسی گھر، قبیلے یا محلے کا انتخاب کرنے کی بجائے جنت المعلی کا رخ کیا، اور حضرت زبیر کو کہ جن کے ہاتھوں میں پرچم اسلام تھا حکم دیا ان ترکزا رایتہ بالحجون، یعنی اسلام کا علم مقام حجون میں گاڑ دیا جائے۔ یاد رہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر اور قبرستان جنت المعلی جس جگہ پر واقع ہے اس کو حجون کہا جاتا ہے۔ لوگ آفر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میرا گھر، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کسی کا بھی گھر نہیں، قرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ زبیر جن کے ہاتھ میں علم اسلام تھا ان کو حکم دیا کہ یہ علم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر پر گاڑ دیا جائے، اور حکم دیا کہ ان ترکز رایتہ بالحجون، اس علم کو حجون میں جا کر نصب کر دو۔ عمومی روش ہے کہ بادشاہ یا حاکم جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو اپنا پرچم وہاں کی اہم ترین عمارت یا جگہ پر لہراتے ہیں، اور اور وہی جگہ حکومت کا گھر سمجھی جانے والی عمارت میں وہ قیام کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ ایک روش ہے کہ جب فتح مند لوگ فتح کے بعد کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنا پرچم جو ہوتا ہے وہاں کی اہم ترین عمارت پر لگاتے ہیں، اہم ترین جگہ پر لہراتے ہیں، اور جب انہوں نے قیام کرنا ہوتا ہے تو پھر حکومت کا گھر سمجھی جانے والی کسی عمارت میں جا کر قیام کرتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے پاس اپنا خیمہ نصب کرانا اور علم اسلام کو مومنوں کی عظیم ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر پر نصب کرنا ان کی قربانیوں اور نصرت کا عملی اعتراف تھا۔ آپ نے علم کے بارے میں زبیر سے کہا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر پر نصب کیا جائے، اور اپنے خیموں کے بارے میں کہا کہ جوار قبر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں میرا خیمہ نصب کیا جائے۔ اور آپ جتنے دن وہاں پہ مکہ میں قیام پذیر رہے، فتح مکہ کے بعد اسی خیمے میں قیام پذیر رہے، قرب و جوار جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے پڑوسی بن کر وہاں پر رہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یہ فتح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام کر دی، اور زبان حال سے کہہ رہے تھے اے پیکر صبر و وفا، اے میری پاکیزہ نسل کی مقدس و عظیم ماں، اے مجھے تسلی دینے والی اور میری ڈھارس بندھانے والی خدیجہ، مجھ پر ہونے والے ہر ظلم و ستم کے خلاف ڈھال بن جانے والی میری گم شدہ عزیز، تم نے ظلمت کے دور میں اور خوف کے زمانے میں کسی درد کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ لٹا کر ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ دیکھو میں کفر و نفاق کے تمام قلعے ڈھا کر فاتح مکہ بن کر اپنی خوشیاں بانٹنے تمہاری قبر پر کھڑا ہوں۔ یقیناً اس سے بڑا خراج تحسین نہیں پیش کیا جا سکتا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو، جو مکہ فتح کرنے کے بعد فاتح مکہ، سلطان انبیاء،
سردار اور رسول دے رہے تھے، خدیجہ میں تیری قربانیوں کا اعتراف کرنے تمہاری قبر پر علم اسلام نصب کرنے کے بعد یہاں کھڑا تمہاری قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ کے یا حافظت الدین اللہ و ناصرت رسول اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ تذکرہ خدیجت حضرت خدیجت القبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ جو ہماری مختصر سی محفلیں تھیں، اس کی آخری محفل کا جو کانٹینٹ تھا وہ مکمل ہوا۔ سرگرمی کی طرف ضرور بڑھتے ہیں، ایک بڑی عملی سرگرمی ہے، بڑی مہم سرگرمی ہے، مجھے وقت کے اوپر جانے کا احساس ہے، مگر جس ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں اس ذات کے سامنے یہ چند منٹ کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ بھی یقیناً کھلے دل سے یہ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور اگلا 1-2 منٹ ہمارے ساتھ یقینی طور پر تھکان کا سبب نہیں بنیں گے یہ۔ تو اس سرگرمی میں ہم انشاءاللہ متوجہ ہوں گے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات کے حوالے سے ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہے، میری اور آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ بڑی خوبصورت سی سرگرمی ہے، اور میں امید کرتا ہوں یہ سرگرمی آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ کچھ نوجوانوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمات کے اعتراف میں ماہ رمضان میں آپ سلام اللہ علیہا کی سماجی اور رفاعی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے علاقے میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا افطار پیکیج غریب اور نادار افراد کے گھروں میں پہنچانے کا اہتمام کرنے کا سوچا، اور وہ گزشتہ 16 سالوں سے یہ کام کر بھی رہے ہیں۔ میں کچھ لوگوں سے آگاہ ہوں، میں یہ حقیقت میں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کے خراج تحسین کے طور پر، چونکہ بی بی کو بڑا پسند تھا غریبوں کی مدد کرنا، ام الصعاليق تھیں، ام الیتامہ تھیں، تو انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یتیموں کا اور صالق کا انتخاب کیا، اور ماہ رمضان میں ان کے دروازے اور دہلیز کے اندر ایک بڑا بھاری بھرکم افطار پیکیج رات کی تاریکی میں پہنچانے کا ایک منصوبہ بنایا، اور الحمدللہ گزشتہ 16 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اور میں ان کی اس کاوش کو، اور یقیناً آپ بھی بہت کمال کا اعتراف کرتے ہوں گے، میں معترف ہوں اور آپ بھی معترف ہوں گے کہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کے اعتراف کے طور پر ایک بہترین اور عملی کاوش ہے۔ کچھ اہل علم حضرات نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظیم انسانی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحق مریضوں کے لیے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فری ڈسپینسری کا آغاز کیا، جو عنقریب خدیجہ میموریل ہسپتال بننے والا ہے۔ میں ایک اور اہل علم حضرات کے گروپ سے آگاہ ہوں کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی انسانی ہمدردی کے پیش نظر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فری ڈسپینسری کا ایک چھوٹے سے کمرے سے آغاز کیا، اور ان قریب، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سالوں کی بات نہیں، مہینوں دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ خدیجہ میموریل اسپتال وہی ڈسپنسری خدیجہ میموریل اسپتال میں تبدیل ہونے والی ہے۔ یہ ایک بہترین اعتراف ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا، اور ایک بہترین خراج تحسین ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مشن کو۔ آپ اس ماہ رمضان سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے کون سا کار خیر شروع کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیوں محروم رہیں؟ ہم کیوں نہ قدم بڑھائیں؟ ہم کیوں نہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے رستے کو جاری و ساری رکھیں اور اس مشن کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں؟ آپ اس ماہ رمضان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے کون سا کار خیر شروع کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں بہت بڑا ہو، بہت چھوٹے سے پیمانے پہ ہو، ایک چھوٹی سی چیز ہو، ایک کھجور ہو، ایک سکہ ہو، ایک روپیہ ہو، ایک پینی ہو، کچھ بھی ہو، مگر راہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ ہو، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مشن پہ چلتے ہوئے ہو۔ آپ اس ماہ رمضان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے کون سا کار خیر شروع کر سکتے ہیں، اس حوالے سے منصوبہ بندی کریں، اور اپنے دوستوں سے مل کر کوئی سماجی اور رفاہی منصوبہ تشکیل دیں جو آپ کی پوری زندگی جاری رہے، اور صرف پوری زندگی جاری کیوں رہے، بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ رہے۔ یہ بہترین خراج تحسین ہوگا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل اس وقت اس ساری گفتگو کے بعد، اس سیشن کے بعد، میرا اپنا دل بھی اور ہم سب کا دل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی محبت میں خوب دھڑک رہا ہے، مگر انشاءاللہ ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے، کوئی منصوبہ تشکیل دیں گے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام موسوم کر دیں گے، وہ ہماری پوری زندگی بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد صدقہ جاریہ بھی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔